बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा ताल्लुक जिस घराने से था वहां पे बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी नजरो न्यास देने से कर लिया जाता था कि यही हमारे यहाँ बीमारियों के इलाज का वाहिद तरीका था। कभी कभी जब इनसे भी काम नहीं चलता तो फिर किसी हकीम के पास चले जाते। वो अपनी समझ से इलाज मुआवजा कर देता। फर्क पड़ना होता तो पड़ जाता, वरना फिर ऐसे ही काम चलता रहता कि जब तक नसीब में ये बीमारी लिखी है ये तो मिलके ही रहनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये कहकर बीमारी से छुटकारा नहीं पाया जाता था। मेरी बड़ी बहन बेहद प्यारी थी। मैं हैरान थी कि जब उसकी शादी की उम्र है तो फिर अम्मा को ये क्यों ख्याल नहीं आता कि मैं इसकी अब शादी कर दूं, क्योंकि अम्मा ने अकेले ही हम दोनों बहनों को पाला था। अब्बा ने मेरी पैदाइश पे ही अम्मा को अकेले अस्पताल छोड़ा और कहा कि मनहूस ने एक दफ़ा फिर से बेटी को जन्म दे दिया, इसीलिए मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं। अम्मा को वहां बिस्तर पर पड़े पड़े ही तलाक़ें दी और हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। अम्मा बेचारी इस जख्म को सारी जिंदगी ही सहती रही, लेकिन फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे हुआ कि अम्मा ने पूरी जिंदगी मेरे साथ जो सलूक रवा रखा वो कभी भी ना तो मैं भूल सकती हूँ और ना ही कभी मेरा दिल। खैर, ये सुनते ही अम्मा ने मुझ बेचारी को इस अंदाज में देखा कि मैं आज तक अम्मा और अम्मा के पूरे ख़ानदान में नज़र उठाकर जी ही नहीं सकी, क्योंकि मुझे मनहूस का ऐसा टैग मिल चुका था कि मैं ना चाहते हुए भी अपने गले से इसे उतार नहीं सकती थी। एक दिन मेरी बड़ी बहन के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया। अम्मा के चेहरे को देखते हुए लग रहा था कि रिश्ता अम्मा को भी बेहद पसंद आया है, लेकिन न जाने क्यों अम्मा ने काफ़ी देर के बाद भी फिर इनकार कर दिया और साथ में यही कहा कि अभी मैं इस बारे में सोच नहीं सकती। हालांकि रिश्ते वालों को कुछ भी नहीं चाहिए था, वो तो बस आप ही की सीरत और सूरत को देखते ही निहाल हो चुके थे। लेकिन उफ, अम्मा का वही इनकार जाने कब इकरार में बदलेगा, यह शायद कभी बदलेगा ही नहीं। ये सोचे मुझे बहुत ही तंग करती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। इस बात में मैं बहुत ही चिढ़ने लगी थी कि जब रिश्ता कहीं करना ही नहीं है तो फिर लोगों को एक ही दफ़ा मना कर दें और बाहर लिख कर लगा दें कि यहाँ की लड़कियाँ शादी के काबिल ही नहीं हैं। फिर आए दिन ये तमाशा क्यों किया जाता है। मैं भले ही अभी कम उम्र ही थी, लेकिन मैं जानती हर बात को थी। लेकिन मेरी ये माँ, मेरी बड़ी बहन बहुत ही सादा मिजाज की थी और बहुत ही कम गो। जिस कदर उन्हें मोहब्बत और शफकत मिली थी अब्बा उनके ख़ानदान से, इतनी काश मुझे कभी नफ़रत ही मिल जाती तो मेरे लिए वो भी एक तोहफ़ा ही होती। लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहाँ। हमारे घर में नीचे 2 कमरे और ऊपर भी 1 कमरा था। इस कमरे में अम्मा किसी को भी नहीं जाने देती थी कि वो कमरा किसी के लिए भी नहीं है, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि अम्मा खुद भी इस कमरे में कभी भी नहीं जाती थी। एक दिन मेरे बेहद इसरार पर अम्मा ने बताया कि इस कमरे में जिन्नात हैं। अगर तुमने इस तरफ जाने की हिम्मत की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरे दिल में एक शरारत सूझी कि अपने तो मेरे कभी बने ही नहीं, तो क्या ही अच्छा हो कि अगर मैं इस कमरे में जाऊं तो वो जिन्नात ही मुझ पर आशिक हो जाए। हाय, फिर कितना मज़ा आएगा। मैं ये सोच सोच कर खुश होती रही थी। लेकिन जिन्नात तो अच्छी और खूबसूरत लड़कियों पर आशिक होते हैं। मैं तो इतनी बदसूरत हूँ कि पैदा होते ही अपनी माँ का हंसता बसता घर उजाड़ चुकी हूँ। कई आंसू लुढ़क कर मेरे रुखसारों पर बह निकले। मैं यही सोचती रही कि अगर वहाँ उस कमरे में जिन्नात रहते हैं तो फिर वो हमें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाते हैं। हम लोग ऐसे ही जिन्नात के दरमियान में रह रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं इस कमरे में जाकर ज़रूर देखूंगी कि ये कौन से जिन्नात हैं जो वहाँ पर रहते हैं। मैं 8वीं जमात में पढ़ रही थी, ये भी ज़ोर ज़बरदस्ती, वरना अम्मा तो कहती थी कि इस पढ़ाई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक दिन मैं किताबों में सर दिए बैठी हुई थी कि बाजी मेरे पास आईं और मेरी किताबों की वर्क गर्दानी करने लगी। वो एक एक लफ्ज़ पर हाथ फेरती और कहती कि
کتابوں کو دل سے پڑھنا اور پھر دل سے لگانا بھی ایک حسین مشغلہ ہے۔ میں ان کی نگاہوں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں کئی دیپ جل رہے تھے۔ باجی تو اس میں کیا ہے، آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں، میں نے ذرا مصروفیت کے انداز میں کہا۔ باجی آپ بھی پڑھ لیں 5ویں سے آگے، کیونکہ اماں نے شادی تو آپ کی کرنی کوئی نہیں ہے، تو پھر وقت کے ضیاع کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے نہایت جامع تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ باجی میری طرف دیکھتے ہوئے کھل کھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، حمیرہ تم باز آ جاؤ، سمیرہ باجی سچ کہہ رہی ہوں، آپ اس معاملے کو سنجیدہ لیں۔ ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اماں گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا۔ انہوں نے آتے ہی ہم دونوں کو غصیلی نگاہ سے دیکھا اور کہنے لگی کہ حمیرہ اور سمیرہ تم دونوں کیا کر رہی ہو؟ اور حمیرہ تو سمیرہ کے پاس ذرا کم ہی بیٹھا کر، کیونکہ وہ بھی تیری صحبت میں کہیں بگڑ نہ جائے۔ میں اماں کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے سلگ کر رہ گئی۔ اماں نے وہ شاپر سمیرہ باجی کو دی اور کہا، اسے بہت ہی سنبھال کر الماری میں رکھ دے، یہ بہت جلد کام آنے والے ہیں۔ میں سمجھی کہ شاید باجی کی شادی کی کچھ خریداری کر رہی ہیں، لیکن ایسے نصیب کہاں۔ میں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج منگل کا دن تھا اور اگلی صبح بدھ کو اماں نے پورے گھر کی صفائی کی۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ پورا دن بھی ایسے ہی گزر گیا اور اگلے دن جمعرات کو اماں نے خود صبح سویرے اوپر جا کر کمرے کو بہت ہی اچھی طرح سے صاف کیا اور اس کے دروازے کو تالا لگا کر خود نیچے آ گئی۔ رات کا کھانا کھا کر میں تو جلد ہی سونے کی عادی تھی، لیکن اماں اور باجی جاگتی رہیں۔ اماں نے باجی کو وہ جو شاپر دیا تھا وہ لانے کو کہا اور ساتھ میں ہی یہ کہا کہ یہ جو جوڑا ہے پہنو اور اوپر والے کمرے میں چلی جاؤ، جب اجازت ملے گی تو نیچے آنا ورنہ اوپر ہی رہنا۔ باجی جو اماں کو ہمیشہ سے ہی انتہائی فرما بردار تھی، وہ چپ چاپ سر جھکائے اوپر چلی گئیں اور ساتھ ہی اندر جاتے ہی کنڈی لگا لی، کیونکہ ان کو بالکل ایسا کرنے کو ہی کہا گیا تھا۔ باجی اس کمرے میں چلی گئیں اور ساتھ ہی اس کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میری یہ عادت تھی کہ رات کو ایک دفعہ لازمی جاگتی اور اٹھ کر پانی پیتی تھی۔ میں جب رات کو اٹھی تو باجی اپنی چارپائی پر نہیں تھی اور اماں بھی بالکل ایسے سو رہی تھی جیسے کہ ساری فکروں سے آزاد ہو گئی۔ میں نے اماں کو جلدی سے اٹھایا اور کہا کہ اماں باجی چارپائی پر نہیں ہے۔ اماں نے شدید نفرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ جب سے میری زندگی میں تو آئی ہے اسے برباد ہی کر دیا ہے، سکون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، جاؤ مرو اپنی چارپائی پر۔ میں اماں کے اس رویے کی عادی تھی، اسی لیے سب کچھ سن کر بھی خاموش رہی۔ ابھی میں اسی فکر میں گھل رہی تھی کہ باجی نہایت ہی پیارے سے جوڑے میں میرے سامنے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلی سرخی بتا رہی تھی کہ یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے، خوشی کی، جو وہ اس انداز میں جھومتی ہوئی آ رہی ہیں۔ باجی تم کہاں گئی تھی؟ میں نے سر تپیر ان کو دیکھا اور پوچھنے لگی۔ ارے میں تو گھر میں ہی تھی، اور یہ دیکھو میرے کپڑے کتنے پیارے ہیں۔ اچھا باجی اگر نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ۔ میں چپ چاپ اپنی چارپائی پر لیٹ گئی اور اماں نے جب دیکھا کہ میں لیٹ گئی ہوں تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، بتا پھر سمیرہ کیسا رہا سب کچھ؟ ارے اماں بڑا ہی کمال کا رہا سب کچھ، دیکھ تو صحیح مجھے کس قدر نوٹ ملے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے نیچے سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر دیے۔ اماں ان پیسوں کو دیکھ کر چومنے لگی اور کہنے لگی، بس میری بچی ایسے ہی دل لگا کر کام کرتی رہو، سب کچھ بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ جی اماں آپ بالکل فکر نہ کریں، سب کچھ بہترین ہوگا۔ میں نیند کی بہت ہی پکی تھی، چاہے تو مجھے پورا دن پوری رات کوئی نہ جگائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں رات کو تو سو گئی تھی۔ صبح جب اٹھی تو باجی اسی عام سے حلیے میں تھی۔ جلدی سے پوچھا کہ باجی وہ آپ کے خوبصورت سے کپڑے کہاں ہیں؟ ارے تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا یقیناً۔ باجی مجھے تسلی دیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور مجھے بھی یہی لگا کہ ہاں شاید میں نے کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا، لیکن پھر میرے ذہن میں آتا کہ نہیں، کوئی خواب کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس وقت مکمل ہوش و حواس میں تھی۔ اس کے بعد کافی سارے دن نارمل گزر گئے، کوئی بھی اوپر والے کمرے میں نہیں گیا، تو میں بھی اس بات کو بھول چکی تھی۔ آج منگل کا دن تھا اور آج ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ایک جوان کی فوتگی ہو گئی تھی۔
سننے میں یہی آیا تھا کہ لڑکی کو مرگی کے دورے پڑتے تھے جن کے بنا پر یہ لڑکی مر گئی۔ جب ہم سب اس گاؤں میں پہنچے تو لڑکی کی لاش دیکھ کر میں انتہائی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کی لاش دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ اسے دورے پڑتے ہوں گے یا اسے دورے پڑنے سے موت آئی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت ہی زیادہ تشدد کیا گیا ہے، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھی مجھے ایسا لگا جیسے لڑکی کی آنکھیں حرکت کر رہی ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ہر دفعہ ہی ایسا لگا کہ اس کی آنکھیں حرکت کر رہی ہیں، لیکن جب میں نے اماں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے وہاں پر موجود سب لوگوں کے سامنے ہی مجھے 2 ہتھڑ مارے اور کہا، منحوس، اس مردہ لڑکی کو تو چھوڑ دے، کمبخت ماری، کیوں اب اس کے پیچھے بھی پڑ گئی ہے کیا؟ میں چپ چاپ کھڑی رہی اور جب تک اس لڑکی کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ نہیں دیا گیا میں مسلسل اس کی طرف دیکھتی رہی۔ لیکن وہ لوگ جیسے ہی اس لڑکی کی لاش کو اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو مجھے لگا کہ اس کے پاؤں نے بھی حرکت کی ہے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ لڑکی زندہ ہے، اسے مت لے کر جاؤ، اسے ایک دفعہ دیکھ تو لو۔ میری یہ چیخ و پکار سن کر سب لوگ سمجھنے لگے کہ شاید میں کوئی پاگل ہوں جو یہاں پر اس طرح سے اس جگہ پر کہیں راستہ بھٹک کر آ گئی ہوں۔ اماں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے لوگوں کے درمیان میں سے نکال کر دور کہیں جا کر کہنے لگی، حمیرہ، تم اس نہر میں چھلانگ لگا کر مر کیوں نہیں جاتی؟ تیرے مرنے سے نا بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بے حد آسان ہو جائیں گی۔ میں اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ میری ماں ہونے کے باوجود ایسی باتیں کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں مر ہی جاتی ہوں۔ ہاں جا کہیں مر جا کر، لیکن کہیں دور ہی جانا تاکہ سکون ہو جائے، بھلے چند دن کا ہی ہو۔ آخر کیوں میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یا اللہ رحم فرما مجھ پر۔ یہ سوچتے ہی اماں نے مجھے زور سے ایک تھپڑ مارا کہ اب چل بھی۔ پھر ہم لوگ شام کو کہیں جا کر گھر پہنچے، کیونکہ اماں کی دعا سلام والے بے شمار لوگ تھے۔ اماں ہر کسی سے ملتی جا رہی تھی اور ساتھ میں مجھے کہتی تھی کہیں ڈوب مر، اور میرا واقعی یہ دل کرتا تھا کہ میں واقعی کہیں جا کر ڈوب مرتی ہوں۔ دل پہ آنسو گراتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے میں گھر پہنچ گئی، جہاں باجی گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر آرام سے بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ اماں نے جاتے ہی باجی کا ماتھا چوما اور کہنے لگی کہ جمعرات کی تیاری کر لی ہے نا؟ باجی کہنے لگی کہ اماں آپ کی تربیت میرے ساتھ ہے تو میں بھلا کیسے کچھ بھول سکتی ہوں، سب کچھ تیار ہے، آپ بس فکر نہ کریں۔ اماں کیا ہوتا ہے جمعرات کو؟ میں نے اماں اور باجی کے درمیان میں گھستے ہوئے کہا، تمہارے دادا دادی ملنے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے انہی کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ بدھ کو وہی بالکل پچھلے بدھ کی طرح صفائی ہوئی اور جمعرات کو رات کے کھانے کے بعد باجی نے نیا اور خوبصورت جوڑا پہنا اور اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ قدرتی بات تھی کہ اس رات میری آنکھ نہیں کھلی اور میں پھر جمعے کی صبح ہی جاگی۔ باجی ابھی تک سو رہی تھی، جیسے ہی وہ جاگی تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ میں تو ان کے چہرے کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ ہی نہیں سکتی تھی کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ باجی اٹھی اور کہنے لگی کہ اماں سب کچھ بہترین ہو رہا ہے اور وہ بھی میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب میری طبیعت میں ایسے بھونچال پائے جاتے تھے کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں پھر سے بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اماں کیا سب کچھ اچھے سے ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے کیوں نہیں کچھ بتاتا؟ جب تو اس قابل ہوگی کہ تجھے کچھ بتایا جائے تو تجھے لازمی بتاؤں گی۔ ابھی بس یہ کہ اٹھ اور سارے برتن دھو اور آ کر ناشتہ بنانے میں میری مدد کر۔ اماں کے حکم دینے پر میں چپ چاپ اٹھ گئی۔ لیکن اماں آج کوئی اتوار تو نہیں ہے، آج تو جمعہ ہے نا؟ اگر میں یہ سارے کام کروں گی تو پھر اسکول کب جاؤں گی؟ ارے کیا کرے گی جا کر اسکول؟ تم نے کوئی استانی لگنا ہے وہاں پر جو تمہارا جانا بے حد لازمی ہے؟ چپ چاپ گھر میں رہو اور میرے ساتھ گھر کے سارے کام کرواؤ۔ میں چپ چاپ اٹھ گئی اور برتن دھونے لگی، ساتھ ساتھ روتی بھی جاتی تھی کیونکہ مجھے اسکول سے دیر ہو رہی تھی۔ باجی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حمیرہ تم اٹھو اور اپنے اسکول جانے کی تیاری کرو، یہ سب کچھ میں دیکھ لیتی ہوں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسکول کی تیاری کرنے لگی۔ جلدی سے تھوڑی سی روٹی کھائی اور اسکول چلی گئی۔ اپنے گاؤں میں صرف ایک اسکول تھا، وہ بھی پرائمری، اسی لیے ہم گاؤں کی لڑکیاں مل کر ساتھ والے گاؤں میں جایا کرتے تھے۔ راستہ بڑا ہی لمبا ہوتا، لیکن اس عمر میں کہاں تھکاوٹ ہوتی ہے اور کہاں بڑی سے بڑی دشواری بھی بڑی نظر آتی ہے۔ خوش گپیاں کرتے کرتے منزل آ جاتی۔
جب ہم اسکول میں داخل ہوئے تو سب کی زبان پر ایک ہی قصہ تھا کہ جو اس لڑکی کی موت ہوئی تھی. تو لڑکیاں جو ہم سے بڑی کلاس میں تھیں کہنے لگیں اس لڑکی پر جنات کا سایہ تھا. وہ ہر روز ان سے ملنے کے لیے ایک بند کمرے میں چلی جاتی اور پھر صبح وہاں سے باہر نکلتی. ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کی بھی بات نہیں مانتی تھی اور ساتھ میں ہی ان گلابوں کے باغ میں بھی جاتی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. جس شام وہ گھر نہیں آئی تو اسے پورے گاؤں میں تلاش کیا گیا، لیکن وہ نہیں ملی. تو اس سے اگلی صبح کو اس لڑکی کی لاش ملی جس پہ ناخنوں کے بے شمار نشانات تھے. سب لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اسے جنات نے ہی مارا ہے. میں یہ ساری باتیں بڑی ہی غور سے سن رہی تھی اور ایک دم سے مجھے اپنی باجی کا خیال آیا جو کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی. یاد آ گئی وہ بھی تو ایک جمعرات کو اوپر جنات والے کمرے میں گئی تھی. اگر ان کے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہو جاتا تو میں تو زندہ ہی مر جاتی، کیونکہ اس پوری دنیا میں ایک وہی تو میرا واحد سہارا ہے جو مجھے سمجھتی ہیں اور میری ہر جگہ پر مدد کرتی ہیں. اب تو ویسے وہ اس کمرے میں نہیں جائیں گی، لیکن اگر کبھی گئی بھی تو میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. یہ ساری میرے اپنی من کی باتیں تھیں جو میں خود سے ہی کرتی جا رہی تھی اور سوچ چکی تھی کہ آئندہ کبھی بھی باجی کو کہیں بھی اکیلے نہیں جانے دوں گی. باقی کا پورا وقت اسکول میں اس معصوم لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزر گیا. میری آنکھوں کے سامنے سے اس کا عکس جاتا ہی نہیں تھا کہ وہ کس قدر پیاری اور معصوم سی لڑکی تھی اور اب کیسے اپنے انجام کو پہنچی. ایک سرد آہ جھرجھری میرے پورے بدن میں اتر گئی کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. میں نے غائبانہ طور پر اپنے گھر والوں پر صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونک دی. چھٹی کے بعد جب ہم لوگ ایک ساتھ ہی گھر واپسی کے لیے نکلے تو میری ایک کلاس فیلو کہنے لگی کہ آگے جو باغ آئے گا نا میں تمہیں وہ دکھاتی ہوں، وہیں پہ وہ لڑکی جایا کرتی تھی. میں نے اسے سختی سے کہا کہ چپ کر جاؤ، کیونکہ مجھے جنات کی باتیں سن کر بے حد خوف محسوس ہوتا ہے، اسی لیے اب خاموشی سے گھر کی طرف چلو. جب ہم باغ کے قریب سے گزرے تو اس گرمی میں بھی میرے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز سی لہر دوڑ گئی اور ساتھ ہی میں نہ جانے کیوں ایک دم سے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. باقی ساری لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی کیونکہ میں بھاگتے ہوئے بالکل ایک عجیب سی مخلوق لگ رہی تھی. جب سانس پھول گیا تو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئی اور باقی لڑکیاں جب تک میرے پاس پہنچی تو میں پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی. یار اگر ہم یہاں سے اس راستے سے نہ گزرا کریں تو کوئی اور راستہ نہیں ہے گزرنے کے لیے؟ میں نے اپنے دل کی کیفیت کو چھپاتے ہوئے پوچھا تو میرے ساتھ والی لڑکی کہنے لگی کہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، بس یہی ایک راستہ ہے، اسی پہ ہی چل کر اپنے گاؤں تک پہنچنا ہوگا. اچھا. میں سر جھکائے چپ چاپ چلتی گئی. گھر پہنچنے تک ویسے ہی مجھے شدید بخار نے آن لیا. کچھ اس لڑکی کے چہرے پر لگی خراشیں میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور کچھ اس باغ کے قریب سے گزرتے ہوئے ایسے لگا جیسے جنات نے مجھ پر سایہ کر دیا ہو. گھر پہنچی تو پتا چلا کہ اماں گھر پہ نہیں ہیں بلکہ وہ ماموں کی طرف گئی ہوئی ہیں. میں گھر پہنچتے ہی چارپائی پر ایسی گری کہ پھر کافی دیر تک اٹھ ہی نہ سکی. باجی نے گھر میں پڑی ایک پرانی سی دوائی مجھے دے دی. اس سے بخار تو نہیں اترا لیکن میرے سارے جسم پہ خراشیں پڑ گئی. مجھے 100% ہی لگا تھا کہ مجھ پہ بھی جنات نے اثر کر دیا ہے. باجی نے جلدی سے وہ تیل لگا دیا جو بابا حق علی کے دربار سے اماں لائی تھی اور شام تک میں واقعی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن میں ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ کوئی جن کسی لڑکی کو بھی مار سکتا ہے. میں اگلے 2 دن اسکول نہیں جا سکی بلکہ میرا اب راستے سے گزرنے کو ہی دل نہیں چاہ رہا تھا. میں جب 2 دن کے بعد بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود اسکول کے لیے تیار نہیں ہوئی تو میں نے باجی کو بتا دیا کہ مجھے اس باغ والے راستے سے شدید خوف محسوس ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اسکول جانے کے بارے میں اب سوچنا چھوڑ دیا ہے. باجی کے پاس کوئی دوسرا راستہ تو نہیں تھا. وہ بیچاری کیا کرتی، کہنے لگی اچھا میں اماں سے کہوں گی تمہیں وہاں سے اسکول چھڑوا دیں. جب اماں رات کو گھر آئیں تو باجی نے ساری بات بتائی. اماں کچھ دیر تو سوچتی رہی پھر کہنے لگی دیکھو اگر نہیں پڑھنا تو بے شک نہ پڑھو، لیکن میں یہ اتنی بھاری اور بڑی ذمہ داری ہرگز نہیں لے سکتی کہ اتنا بڑا مشکل کام ہے کہ میں چھوڑ کر آؤں. اور میں تو کہتی ہوں کہ کیا کرنا ہے حمیرہ نے آگے مزید پڑھ کر.
بہتر یہی ہے کہ یہ گھر میں ہی بیٹھ جائے، کچھ گھرداری سیکھے تو پھر اس کی تمہارے ساتھ ہی ہاتھ پیلے کر دوں گی۔ اپنی شادی سے کہیں زیادہ مجھے باجی کی شادی کی فکر تھی، اسی لیے اماں کی یہ بات سن کر دل خوشی سے بلیوں کی طرح اچھلنے لگا کہ چلو شکر ہے اماں کو یہ خیال تو آیا۔ لیکن مجھے کیا علم تھا کہ آنے والا وقت محض ایک خیالی ہی ثابت ہوگا اور اس کے کتنے بڑے نقصانات کو جھیلنا پڑے گا۔ باجی یہ سنتے ہی کچن میں چلی گئی۔ مجھے لگا کہ شرما گئی ہیں، اسی لیے تو چلی گئی ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی گئی اور جا کر ان کو چھیڑنے کے ارادے سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ اچانک اس وقت کون آ گیا؟ میں اور باجی کچن کی کھڑکی میں سے باہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے خالہ اور خالو کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں پھلوں کے شاپر اور مٹھائی کے 2 ڈبے تھے۔ وہ بڑی خوشی خوشی داخل ہوئے اور آتے ہی اماں کو مبارکباد بھی دی۔ اماں سمجھی اور نہ سمجھی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ خالہ جلدی سے کچن میں آ گئی اور کہنے لگی کہ آج تو اس گھر سے سب کچھ لے کر ہی جاؤں گی، اور ساتھ میں ہی ہم دونوں کے ماتھے چوم لیے۔ باجی واقعی خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور میں محض سوچتی ہی رہ گئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ خالو کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، اماں اور خالہ بھی بیٹھ گئیں تو خالہ نے بڑی ہی چاہت سے رشتہ مانگ لیا۔ اماں کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، وہ نیچے گر گیا۔ مجھے یہی 100% لگا کہ شاید خوشی کے مارے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اماں تو کچھ دیر بول ہی نہیں سکی تھی۔ جب کافی دیر کے بعد وہ کچھ ہوش میں آئیں تو کہنے لگی کہ دونوں آج سے تمہاری بیٹیاں ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میرے ذہن میں جو ایک فرسودہ سا خیال آ رہا تھا کہ وہ کہیں نکل کر دور چلا گیا تھا، اسی لمحے مجھے اپنی اماں پر بے حد پیار آیا اور ساتھ میں ہی میں نے خالہ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ لیکن اماں کی ایک شرط تھی کہ شادی ابھی 4-5 سال تک نہیں کرنی۔ خالہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کچھ دیر بیٹھ کر ہمیں رسم کے پیسے دے کر واپس چلی گئی۔ اس پوری رات مجھے تو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی۔ خالہ واقعی بے حد محبت کرنے والی خاتون تھی، اسی لیے مجھے تو وہاں جانے کی بے حد جلدی تھی اور میں باجی کو بھی اس کے بعد مسلسل ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن ہم دونوں بہنیں گھر میں اکیلی تھیں اور دن بھی جمعرات کا تھا۔ باجی نے جلدی سے سارے کام ختم کیے اور کہنے لگیں کہ حمیرہ، اماں نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے آج؟ میں نے بھی پریشانی کے عالم میں سوچا، کیونکہ اماں کہیں بھی جاتی تو وقت پر ہی گھر آ جاتی تھی، لیکن آج تو نہ جانے اتنی دیر ہو گئی تھی۔ باجی کا تو پورا جسم ہی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھیں کہ کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی جانب جاتی اور کہتی کہ آج تو اماں نے مجھے مروا ہی دینا ہے۔ آج اگر میں اوپر والے کمرے میں وقت پر نہ پہنچی تو بہت ہی برا ہو جائے گا۔ باجی کی دعائیں رنگ لے آئیں اور ساتھ ہی اماں گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں پانی پلایا، سب کچھ جلدی جلدی ہو رہا تھا۔ جب جلدی سے کھانا کھایا اور مجھے تو حسب عادت جلدی سے نیند آ گئی۔ باجی اماں سے کہنے لگی اتنے سارے پیسے جمع ہو گئے ہیں تو اماں کیا خیال ہے کمروں میں رنگ و روغن ہی کروا لیں؟ اماں کہنے لگی نہیں، ابھی ان پیسوں کو خرچ کرنے کا سوچنا بھی نہیں، سختی سے جو منع کیا ہوا ہے نا، بھول کیوں جاتی ہو بار بار؟ جب وقت آئے گا تو میں خود ہی تمہیں بتا دوں گی، تم جاؤ جانے کی تیاری کرو۔ جب باجی نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر اوپر والی سیڑھی کی طرف بڑھی تو عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی اور میں کچھ دیر کے بعد پھر سو گئی۔ اماں نے شکر ادا کیا، پھر اس کے بعد باجی اوپر چلی گئی اور جب واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ موجود تھے۔ اب تو اس الماری کا وہ خانہ مکمل طور پر بھر چکا تھا جس میں باجی نوٹ رکھنے جاتی تھی۔ ایک دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اماں اور باجی ماموں کی طرف گئی ہوئی تھی۔ باہر گلی میں آئس کریم والا آیا، جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی تو بھاگ کر اس کو روک آئی۔ اب جب میں گھر میں واپس آئی تو معلوم ہوا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ مایوس سی ہو گئی کہ اچانک ذہن میں آیا کیوں نہ باجی کی وہ الماری دیکھوں، شاید کوئی پیسہ پڑا ہو۔ جب میں اس الماری کے قریب آئی تو اس کو کھولنے کے لیے کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کی محنت سے الماری کھل گئی اور جب میں نے اسے کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں تو نوٹوں کی گڈیاں اتنی زیادہ پڑی ہوئی تھی کہ اگر میں ان کو شام تک بھی گنتی تو شاید ہی ان کو گن سکتی۔ میں نے ہمت کی اور ایک نوٹ نکال کر باہر لے گئی، اسے روشنی میں آگے پیچھے کر کے دیکھا، پلٹ پلٹ کر دیکھا، پھر دوبارہ اندر گئی اور سارے نوٹوں کو باہر نکال کر ایک ایک کر کے روشنی میں دیکھا۔ پھر اس کو رگڑ رگڑ کر دیکھنے لگی تو معلوم ہوا کہ سارے کے سارے نوٹ اصلی ہیں۔ میں کمرے میں گئی اور خوشی کے مارے بھول ہی گئی
کہ میں تو ان پیسوں سے آئس کریم بھی خریدنی تھی۔ میں نے ان سارے نوٹوں کو الماری سے باہر نکالا اور نوٹوں کو پورے بیڈ پر بچھا دیا، پھر ان کو ایک ایک کر کے گننے لگی، لیکن میں بار بار گنتی بھول جاتی کیونکہ وہ تھے ہی اتنے زیادہ۔ میں نے جلدی سے ان تمام نوٹوں کو بالکل ویسے ہی الماری میں رکھ دیا تاکہ کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے، اور خود 2 نوٹ نکال کر باہر نکل گئی۔ میں نے ان 2000 روپوں سے آئس کریم، گولے، گول گپے، دال، نمکو اور نہ جانے کیا کیا خرید لیا۔ میں جانتی تھی کہ اماں اور باجی ابھی واپس نہیں آئیں، اسی لیے بہتر تو یہ ہے کہ کچھ اور خرید بھی لوں، لیکن میں نے مزید کوئی خریداری نہیں کی۔ اب جیسے ہی وہ تمام چیزیں ایک بڑے سے شاپر میں ڈال کر میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے پیر جیسے من بھاری ہو گئے۔ میں بڑی ہی مشکل سے چل کر کمرے تک آئی اور شاپر کھول کر پہلے چیزیں کھانے ہی لگی تھی کہ میرے سارے دانت ایک دم سے بے حد بڑے ہو گئے۔ مجھے پہلے نہیں سمجھ آئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب میں آئس کریم کھانے لگی تو میرے دانت اس کے راستے میں آ گئے اور میں نے اس آئس کریم کو دور پھینک دیا۔ پھر میں اپنی زبان کو باہر نکالا تو وہ کئی فٹ لمبی ہو چکی تھی۔ اچانک ہی میرے ہونٹوں اور آنکھوں میں سے خون بہنے لگا۔ میں نے خوف کے مارے شاپر اور بچے ہوئے پیسوں کو دور پھینک دیا اور خود ہمت کر کے اٹھ کر آئینہ دیکھا تو خوف کے مارے میری چیخیں نکلنے لگی تھی، کیونکہ میں تو حمیرہ رہی نہیں، میں تو کچھ اور ہی بن گئی تھی۔ میں کس کے جیسی لگ رہی تھی؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے دونوں طرف رکھے تو میرے ہاتھوں کے ناخن اس قدر بڑھ چکے تھے کہ میں ان کو ایک دوسرے سے نوچنا شروع کر دیا۔ میری چیخیں نہ جانے کہاں کہاں تک جا رہی تھی۔ ایک دم سے میرے سارے بال کھل گئے اور میں اوپر والی سیڑھی کی طرف بے تحاشا بھاگنے لگی۔ میں اس کمرے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کے دروازے پر تالا لگا تھا، وہ خود ہی ٹوٹ گیا اور میں کسی انہونی قوت کے زیر اثر چلتی ہی جا رہی تھی۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گئی اور ساتھ ہی دروازے کا کمرہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ میں اس کمرے میں ایک طرح سے قید ہو چکی تھی۔ شام کو اماں لوگ گھر آئیں تو صحن میں چیزیں بکھری ہوئی دیکھی اور ساتھ ہی پیروں کے نشانات بھی لگے ہوئے تھے۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جب کافی دیر تک میں کہیں نظر نہیں آئی تو اماں کو میرا خیال آیا۔ وہ مجھے آوازیں دینے لگی، لیکن میں وہاں ہوتی تو کوئی جواب دیتی نا۔ میں چپ چاپ کر کے کمرے میں ہی بیٹھی رہی اور کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے دور ہو چکی تھی۔ سمیرہ، یہ حمیرہ کہاں چلی گئی؟ اماں نے باجی سے پوچھا تو وہ بھی کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اسی لیے کچھ بھی نہیں بولی اور کہنے لگی کہ اماں، مجھے تو خود بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے حمیرہ کہاں چلی گئی ہے۔ لیکن اس وقت کسی کے بھی ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک دفعہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری چیزیں کس نے اور کہاں سے خریدی ہیں، کیونکہ حمیرہ تو خرید ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوں گے۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اماں نے باجی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، آج کیا دن ہے؟ ارے آج جمعرات ہے، جلدی سے یہ سب کچھ صاف کرو اور پھر تم نے اوپر والے کمرے میں بھی تو جانا ہے۔ جی اماں۔ باجی نے جلدی سے پورے گھر کی صفائی کی اور پھر خود نہائی اور نئے کپڑے پہن کر اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ کیونکہ وہ جمعرات کو کھانا کم ہی کھاتی تھی، اسی لیے انہیں زیادہ دیر کے لیے رکنا نہیں تھا۔ جو ہی وہ اوپر والے کمرے کے دروازے کے پاس گئی، خوف کی ایک لہر ان کے جسم میں سرایت کر گئی، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہیں، کیونکہ آگے جانے کی شاید آج ہمت نہیں تھی، یا پھر شاید ان کو کوئی طاقت روک رہی تھی اندر جانے سے۔ لیکن انہوں نے اندر تو جانا ہی تھا، کیونکہ وقت گزرتا ہی جا رہا تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی تو بے شمار چمگادڑوں کے جھرمٹ نے ان پر حملہ کر دیا، ان کے سارے منہ کو شدید زخمی کر دیا۔ خون سے جب سارا ہی منہ بھر گیا تو وہ جلدی سے نیچے کی طرف مڑنے لگی، لیکن دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی کوئی نحیف سی لڑکی ان کو نظر آئی۔ وہ دوبارہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس لڑکی نے، جو کہ میں ہی تھی، باجی کو دوبارہ مڑ کر دیکھنے پر شدید کہکے لگانے شروع کر دیے۔ باجی مجھے اس حالت میں دیکھ کر تیزی سے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حیرت ہے، آپ مجھے نہیں پہچانتی؟ میں تو اس کمرے میں صدیوں سے رہ رہی ہوں اور اب یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی سے اس کمرے سے باہر نکلوں اور سارے گھر کے پہلے اور پھر بعد میں سارے گاؤں کی سیر کروں۔ تم کون ہو؟ باجی نے شدید گھبراتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں آپ سب کی بربادی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں باجی پر جھپٹ پڑی۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، اسی لیے گھبراتے ہوئے پیچھے کو مڑی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں مزید کہہ کے لگانے لگی
اور سر کو تیزی سے جنبش دینے لگی کہ جیسے مجھے اس کام پر مامور کیا گیا ہو۔ باجی کے کمرے سے باہر نکلنے پر میں تیزی سے اٹھی اور اٹھ کر اس زور سے دروازہ بند کیا کہ سوئی ہوئی اماں بھی جاگ کر بیٹھ گئیں۔ جب باجی رات کے وقت ہی واپس چلی گئیں اور وہ بھی خالی ہاتھ، تو اماں بیچاری تو ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، سمیرا آج اتنی جلدی کیوں اور کیسے آ گئی ہو؟ اور آج آئی بھی خالی ہاتھ ہو، کیا بات ہے؟ اس قدر کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ اماں وہ اس کمرے میں وہ کوئی ہے، وہ بہت ہی کوئی خوفناک شکلوں والی ہے۔ وہ مجھے بالکل ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہ یہ سارا کمرہ اسی کا ہے، اور میں یہاں پر زبردستی اس کے کمرے میں گھس آئی۔ ارے ایسے کیسے میری بیٹی؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ تم نے جاگتی ہوئی آنکھوں کے بجائے نیند میں ہی کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہے کہ جس کی تعبیر ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے میری بچی ہوش کے ناخن لو، یاد کرو آج جمعرات ہے، اور پھر جمعرات کو تم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے جو کہ کسی نے بھی اس خاندان میں نہیں کیا۔ اماں باجی کی تو سب ہی نہیں رہی تھی، بس اپنی ہی کیے جا رہی تھی۔ اماں وہ وہاں پر دراصل وہ وہاں حد ہوتی ہے سمیرا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہو۔ اچھا چلو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ارے یہ منحوس ماری حمیرہ کہاں پر رہ گئی؟ نگوڑ ماری ابھی سے خالہ کی طرف تو جا کر نہیں بیٹھ گئی؟ اماں بولتی جا رہی تھی اور اوپر والی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اماں دروازے کے پاس پہنچی تو ایک دم سے دروازہ خود ہی کھل گیا اور اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تیزی سے کمرے میں گھس گئی۔ جو ہی وہ کمرے میں گئی کمرہ بالکل خالی تھا۔ باجی سے کہنے لگی، ہاں بتاؤ کون سی بلا ہے یہاں جس سے تم اس قدر گھبرا رہی ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اور تم نے اس قدر شور مچا رکھا ہے۔ باجی نے بھی کمرے میں جھانک کر خاتون کی طرف دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا اور کہنے لگی کہ اماں وہ یہیں پر تھی۔ او ہو، حد ہے سمیرا، چلو تم رکو یہیں پہ، وہ آتا ہی ہوگا، میں نیچے جا کر پتا تو کروں کہ اس کمبخت ماری کا کہاں چلی گئی۔ اماں بھی پہلی سیڑھی پر پہنچی تھی کہ نیچے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آ گئی ہے وہ، ابھی جا کر اس کی خبر لیتی ہوں۔ سمجھ کے رکھا ہے اس نے۔ اماں یہ کہتے ہوئے تیزی سے نیچے اتر رہی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اونچی آواز میں بولنے لگ گئی کہ تم کہاں پہ رہ گئی تھی؟ تمہیں نہیں پتا کہ گھر بھی جانا ہوتا ہے؟ اور یہ کیا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے گئے لیکن جواب تو ندارت ہی رہے گا۔ اچھا چلو اب آؤ اندر اور جا کر جلدی سے سو جاؤ۔ میں سو جاؤں تاکہ آپ ہزاروں نوٹ سمیٹ سکیں؟ میں نے بلا خوف و خطر یہ بات کر دی۔ اماں میری یہ بات سن کر جیسے ہی میری طرف پلٹی میری شکل تبدیل ہو چکی، وہی شکل اب بھی بن گئی تھی جو اوپر والے کمرے میں بنی ہوئی تھی۔ اماں کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں تم سب کی موت ہوں، دھاڑ کر جواب دیا گیا، ساتھ ہی بلند آواز میں قہقہے لگائے گئے۔ اماں میری شکل دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں ان کے حلق سے عجیب سی خوف زدہ کر دینے والی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے خود کی جان بچانے کے لیے اوپر والے کمرے کی طرف بھاگی جہاں پر باجی کی چیخیں پہلے ہی کئی روحیں فنا کرنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ سمیرا دروازہ کھولو، سمیرا میری بچی دروازہ کھولو، جلدی سے باہر آؤ، مجھے بچاؤ۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں بھی تیزی سے اوپر کی طرف بڑھی اور اماں کے سر کے عین اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ باجی نے جلدی سے دروازہ کھولا لیکن یہ کیا، ایک حمیرہ اندر بھی تھی اور ایک باہر بھی۔ باجی اور اماں کی سانسیں بند ہونے کے قریب تھی لیکن وہ لوگ یہ بالکل بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دم سے کمرے میں لگے آئینے میں اماں نے میرا عکس دیکھ لیا۔ اس آئینے میں حمیرہ ہی تھی اور سامنے کھڑی تھی۔ وہ حمیرہ بالکل بھی نہیں تھی، باجی کی چیخیں نکل رہی تھی۔ ایک دم سے میں پنکھے کے ساتھ لٹک گئی اور میں نے وہیں سے ہاتھ لمبا کر کے اس کے بٹن کو آن کر دیا۔ میں اس پنکھے کے ساتھ مسلسل گھوم رہی تھی۔ اس قدر گھومنے سے میری پسلیاں ایک دوسری پسلیوں میں پیوست ہو چکی۔ پھر ایک دم سے میں اپنے ہی ہاتھوں کو لمبا کیا اور ان پسلیوں کو خود ہی باہر نکال دیا اور خود اسی پنکھے کے ساتھ لٹک کر اپنے دل کو باہر کی طرف کھینچنے لگے۔ اماں نے یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی اپنی دونوں آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے۔ باجی تو بے ہوش ہو چکی تھی اور کہنے لگیں کہ اماں اس پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اماں آپ کچھ کریں ورنہ یہ لڑکی خود کو ختم کر لے گی۔ حمیرہ میری بچی، میں بھی تو سنوں کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہے، میری بچی۔ اماں تم نے مجھے کب اپنی بچی سمجھا؟ تم نے تو ہمیشہ ہی مجھے دھتکار دیا تھا اور اب کہتی ہو میری بچی؟ نہیں ہوں میں کسی کی بھی بچی۔
میں شاہ جنات کے دیش سے آئی ہوں اور اب وہیں پہ ہی واپس جا رہی ہوں، کیونکہ یہی میری اب زندگی ہے۔ نہیں، ایسا مت کہو عمیرہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ مجھے علم ہے کہ تم نے بہت کچھ سہا ہے، لیکن اب تو ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اب تو ہم بہت ہی زیادہ خوشحال ہیں۔ ابھی بات اماں نے منہ میں ہی تھی کہ نیچے کمرے میں پڑی ہوئی الماری اچانک سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اوپر کی طرف آنے لگی اور کمرے کے درمیان میں آ کر رک گئی۔ جو ہی وہ کمرے کے درمیان میں آ کر رکی تو اس کے دونوں دروازے کھل گئے۔ اماں نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے الماری کی طرف لپکی تاکہ اس میں سے پیسوں کو بچا سکیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ دونوں دروازے کھلے اور ایک ایک کر کے نیلے نیلے نوٹ ایک قطار کے ساتھ زمین پر بکھرنے لگے۔ جیسے ہی نوٹ زمین پر بکھرتے جاتے تھے، دو ہاتھ آگے بڑھتے اور ان کو سمیٹتے جاتے۔ اماں کو ابھی بھی ان پیسوں کی بے حد فکر تھی، اسی لیے بنا پرواہ کیے اماں ایک دفعہ پھر سے آگے بڑھیں اور ان کے دونوں ہاتھ ان ہاتھوں میں جکڑے گئے۔ ان ہاتھوں کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ اماں چلاتی رہیں کہ کسی طرح سے یہ گرفت ڈھیلی پڑے اور وہ اس میں سے نکل سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک دم سے وہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہوئے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہاتھ فضا میں ہی بلند تھے اور ساتھ ہی انہوں نے اماں کو بھی جکڑا ہوا تھا۔ باجی تو وہیں پہ ہی ایک کونے میں لگ کے کھڑی ہو گئی اور سارے مناظر کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہمارے گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ سب کچھ یقین سے بالکل باہر تھا۔ ابھی یہی سب کچھ ذہنوں میں چل رہا تھا کہ ایک دم سے سارے آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش اس قدر زور و شور سے برسنے لگی کہ بارش کا پانی کمرے میں آنے لگا۔ باجی تو مزید سمٹ گئی اور میں نے پنکھے کو چلا دیا۔ سارے پیسے اڑ کر اس پانی میں گرنے لگے اور بھیگتے رہے۔ اچانک ہی ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے داخل ہوتے ہی مجھے دبوچ لیا۔ میں اپنے حواسوں میں آ چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں کہاں پر ہوں اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ باجی نے اس سائے کو دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھی، کیونکہ وہ اب سایہ ایک جنزادے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جو ہی وہ جنزادے میں تبدیل ہوا تو اس نے مجھے ایک دیوار کے ساتھ چپکا دیا۔ اس کے ساتھ چپکتے ہی میں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میرے آنسو دیکھ کر اماں اور باجی آگے بڑھنے لگیں اور کہنے لگیں، اے شاہ جنات، آپ اس بیوقوف کو معاف کر دیں، یہ بالکل بھی نہیں جانتی کہ اس نے کیا کیا ہے اور اس سے کیا غلطیاں ہو گئی ہیں۔ نہیں، ہم اسے معاف نہیں کریں گے کیونکہ اس کی غلطیاں بہت بڑی ہیں۔ ارے اس نے ایک نیکی کے کام میں شدید مداخلت کی ہے، اسی لیے اس کو اب کبھی بھی معافی نہیں مل سکتی۔ اماں آگے بڑھی اور کہنے لگی، یہ نادان ہے، آپ بتائیں اس نے کیا کیا۔ اماں کے التجا پر جنزادے نے بتانا شروع کیا کہ بہت سالوں سے میں عیسائی جن رہا ہوں، بہت ہی زیادہ بھٹکا ہوا، لیکن پھر ایک دن میں اس گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ خوبصورت آواز میں تلاوت ہو رہی تھی۔ وہ آواز اس قدر خوبصورت اور میٹھی تھی کہ میں پھر روز اس رات اسی چھت پر بیٹھ کر قرآن پاک سننے لگا، اور پھر میں ایک دن اسی گھر کے کمرے میں آ گیا۔ اس بچی کے سامنے میں حاضر ہو گیا، اسے نظر آنے لگ گیا۔ یہ مجھ سے ڈرنے لگی، لیکن میں نے اس کو یہی کہا کہ ہر جمعرات کو صاف ستھرا لباس پہن کر آنا اور وضو میں رہتے ہوئے اس پاک کلام کو پڑھا دیا کرنا۔ بس پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میں بدلے میں پیسے دیتا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان پیسوں کو کبھی بھی استعمال مت کرنا جب تک میرا قرآن پاک مکمل نہ ہو جائے۔ لیکن تمہاری اس بیٹی کی فطرت جو کہ بہت ہی جلد باز ہے، اس نے سب کچھ وقت سے پہلے ہی برباد کر دیا۔ اس نے وہ پیسے کیوں خرچ کیے؟ دیکھو اب ان پیسوں کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ جنزادے نے زمین پر پڑے ہوئے پیسوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اماں پھر سے معافیاں مانگ رہی تھی اور کہنے لگی کہ میں اپنی اس نادان بیٹی کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ اے جنزادے، آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ میں بڑی مشکل میں تھی، میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آپ کو اب قرآن پاک مکمل کرواؤں گی، یہی میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ ہی اس جنزادے کے سامنے جوڑ دیے اور پھر ایک دم سے اللہ سے بھی رو رو کر معافی مانگی۔ اللہ کے خاص کرم سے وہ جنزادہ مان گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہر جمعرات کو ہی مجھے قرآن پاک پڑھانا ہوگا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور ساتھ ہی اس جنزادے نے مجھے دیوار سے نیچے اتار دیا۔ نیچے اترتے ہی اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ باجی نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ جیسے جیسے آیات پڑھتی جاتی تھی وہ جنزادہ جھاگ کی طرح بیٹھتا جاتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ الماری میں پیسے پھر سے جمع ہونا شروع ہو گئے، وہ پہلے کی طرح ہی بھر گئے تھے اور اب الماری نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ اماں نے مجھے اور باجی کو ایک ساتھ گلے لگایا اور کہا، میری بچیوں مجھے معاف کر دو۔ وہ جنزادہ غائب ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ گیا اور پھر ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم لوگ اماں کے ساتھ نیچے آ گئیں کیونکہ یہ دن اور رات بے شمار آزمائشیں لیے ہوئے تھے، الحمدللہ کہ وقت پر ہی ختم ہو گئے۔
آج مجھے پہلی دفعہ اماں کی آغوش میں سونے کا موقع ملا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔